بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھی اللهم صل على سيدنا معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رمضان صاحب مطلب اللہ العالی کی ایمان افروز تقریر سنی ہے. انہوں نے تقوی کے موضوع پر مختصر سے وقت میں بہت ہی اچھا بیان فرمایا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری تمام عبادتوں کا مقصد اور تمام عبادتوں کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم میں تقوی پیدا ہو جائے اور ہم متقی بن جائیں. چنانچہ قرآن کریم کی آیتیں اس پر شاہد ہیں. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم من قبلکم، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے ہیں. اور رب کی عبادت کرو تو اس واسطے کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں. اور رب کی عبادت کس واسطے کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. معلوم ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں. روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے. روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اسی طرح قرآن کریم کی آپ آیتیں پڑھتے جائیے. تمام عبادتوں کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم میں تقوی پیدا ہو جائے اور ہم متقی بن جائیں. مثلا روزے کے متعلق میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جائے. روزے سے ہمیں تقوی کا سبق کیسے حاصل ہوتا ہے اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور
गुनाहों से बचना, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करना, नाफरमानी से इज्तिनाब करना, हर हालत में अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहे। तो रोज़े से तकवा किस तरह हासिल होता है, ये मैं मुख्तसर अर्ज करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। रमज़ान शरीफ के महीने में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप खाना पीना छोड़ देते। जो हलाल चीज़ें होती हैं उनका दरवाज़ा भी अपने ऊपर बंद कर लेते, यहाँ तक कि बंद गुस्ल खाने में जब आप गुस्ल करते हैं तो बड़े एहतियात से गुस्ल करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, कुली करते हैं, तो बड़ी एहतियात से काम लेते हैं कि पानी कहीं हलक से नीचे न उतर जाए। हालांकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, दुनिया के लोगों में से कोई देखने वाला नहीं होता। अगर आप उस बंद गुस्ल खाने में 2-4 घूंट पी भी लें तो किसी को ये शुबा नहीं पड़ेगा कि आपने पानी पी लिया। मगर आप ये ख्याल करते हैं कि मुझे कोई दुनिया का आदमी, कोई दुनिया की औरत अगर नहीं देख रही तो क्या हो गया, अल्लाह ताला तो देख रहा है। तो आप बंद गुस्ल खाने में भी कुली करेंगे तो बड़े एहतियात के साथ कि कहीं पानी हलक से नीचे ना उतर जाए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि आप रमज़ान शरीफ के महीने में हलाल चीज़ों का भी दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर लेते हैं। क्यों? कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है। ये एक महीने की ट्रेनिंग आपको हर साल दी जाती है ताकि तुम ये सबक हासिल करो, तुम ये ख्याल करो कि मैं तो वो हूं जो अल्लाह ताला के हुक्म के पेशे नजर हलाल चीजों को भी छोड़ देता। खाना हलाल है, पीना हलाल है, मेरी बीवी मेरे वास्ते हलाल है, मगर रमजान के महीने में हम कभी ख्याल भी नहीं करते कि कुछ खा लें, कभी ख्याल भी नहीं करते कि कुछ पी लें। बीवी के साथ जो चीजें जायज और हलाल हैं वो भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है। तो पूरा महीना हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐ मुसलमान तू सबक हासिल कर, और पूरे महीने की ट्रेनिंग से आने वाले 11 महीनों के वास्ते तू मुत्तकी बन जा, इस तरह कि मैं तो वो हूं जो अल्लाह के हुक्म के पेशे नजर हलाल चीजों का दरवाजा अपने ऊपर बंद कर लेता हूं। तो जब मैं अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों को छोड़ देता हूं तो फिर हराम को क्यों नहीं छोड़ूंगा? हराम तो फिर भी हराम है। मैं तो अल्लाह का वो बंदा हूं, अल्लाह का वो मानने वाला हूं कि अल्लाह के हुक्म के पेशे नजर हलाल चीजों को छोड़ देता हूं। तो जब मैं अल्लाह के हुक्म के पेशे नजर हलाल चीजों को छोड़ देता हूं तो फिर हराम को क्यों नहीं छोड़ूंगा? पूरा महीना ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आदमी मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए। इसी वास्ते फरमाया कि रोजे तुम पर इस वास्ते फर्ज किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन। मुत्तकी किसको कहते हैं? तकवा किसको कहते हैं? अभी हजरत मौलाना ने आप हजरात के सामने बयान फरमाया है, मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूं। देखिए, अरबी का मकूला है तो रफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। दिन की जिद है रात, रात की जिद है दिन, दिन ना हो तो रात का पता ना चले, रात ना हो तो दिन का पता ना चले। कुफर की जिद है ईमान, और ईमान की जिद है कुफर। अगर मोमिन ना हो तो काफिरों का पता ना चले, और काफिर ना हो तो मोमिनों का पता ना चले। इसी तरह नूर की जिद है जुल्मत, और जुल्मत की जिद है नूर। नूर ना हो तो जुल्मत यानी तारीकी का पता ना चले, तारीकी ना होती तो नूर का पता न चलता। तो चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती। तकवे की जिद क्या है? कुरान करीम पढ़िए,
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس انسانی میں تقوی، اس کا تقوی اور اس کا فجور الہام کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں دو قوتیں پیدا کی ہیں. ایک قوت وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کو قبول کرتی ہے، اور ایک قوت وہ ہے جو فسق و فجور کو قبول کرتی ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارا جو نفس ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو برابر بنایا جیسے ترازو ہوتا ہے، اور اس کے دو پلڑے بنائے. ایک پلڑے میں فسق و فجور الہام کیا اور ایک پلڑے میں تقوی و پرہیزگاری. یعنی ایک طاقت وہ ہے جو فسق و فجور یعنی نافرمانی کو قبول کرتی ہے، اور ایک قوت و طاقت وہ ہے جو فرما برداری کو قبول کرتی ہے. دو پلڑے ہیں اس نفس کے، ایک پلڑے میں تقوی و پرہیزگاری قبول کرنے کی صلاحیت اور ایک میں فسق و فجور قبول کرنے کی صلاحیت. تو تقوی کی ضد اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمائی؟ فجور. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو تقوی کی ضد ہے فسق و فجور. ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، آپ یاد کر لیجئے یہ بات. بولو تقوی کی ضد کیا ہے؟ فسق و فجور. تو پہلے فسق و فجور کو سمجھ لو، پھر تقوی کے معنی خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے. فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اور فاسق کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. فَفَسَقَ، پس فسق کیا شیطان نے عن امر ربہ، اپنے رب کے امر سے. تو شیطان نے رب کے امر سے جو فسق کیا وہ کیا تھا کہ وہ رب کے حکم سے نکلا. فسق کے معنی ہے نکلنا. بولو بھئی یہ لفظ تمہیں سکھانے ہیں. فسق کے معنی کیا ہے؟ نکلنا. اور فاسق کے معنی نکلنے والا. کہاں سے نکلنے والا؟ اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی اطاعت سے جو نکلتا ہے وہ فاسق. اور اللہ کی اطاعت سے نکلنا یہ فسق. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ فسق ہے، اور نافرمانی کرنے والا فاسق. تو فسق کے معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے، یعنی اللہ کی اطاعت سے فرما برداری سے نکلنا، اور نکلنے والا فاسق. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نافرمانی کرنا چھپ کر، اور ایک ہے نافرمانی کرنا اعلانیہ طور، کھلے طور، ظاہر طور. تو جو چھپ کر فسق کرتا ہے یعنی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی فاسق ہے، اور جو اعلانیہ کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی فاسق ہے. اس کو کہتے ہیں فاسق معلن. اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اور جو اعلانیہ نافرمانی کرتا ہے اس کو فاجر بھی کہتے ہیں. جیسا کہ صبح کے وقت کو آپ کہتے ہیں فجر. کیا مطلب؟ جب صبح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں فجر ہو گئے. تو فجر کہتے ہیں روشنی کے ظاہر ہونے کو. صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئے تو آپ کہتے ہیں فجر ہو گئی. تو جس کے گناہ منظر عام پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فاجر. فاسق معلن بھی کہتے ہیں اور فاجر بھی کہتے ہیں. فاجر وہ ہے جو اعلانیہ
اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اسی واسطے یہ داڑھی مڈانا جو ہے اس کو کہتے ہیں اعلانیہ فسق، اور ہمارے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں فاسق معلن، اعلانیہ نافرمانی کرنے والا۔ یعنی ایک نافرمانی وہ ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، اور ایک نافرمانی وہ ہے جو اعلانیہ کرتا ہے۔ اعلانیہ نافرمانی کرنا چھپ کر نافرمانی کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، کیونکہ اعلانیہ نافرمانی کرنے والا دوسروں کے واسطے بھی نافرمانی کی ترغیب کا باعث بنتا ہے، گویا اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس واسطے چھپ کر نافرمانی کرنے والا بھی برا ہے، مگر اعلانیہ طور پر نافرمانی کرنے والا زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی رغبت کا باعث بنتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اب ذرا بات سمجھنا، نتیجہ سامنے آ رہا۔ فسق کیا ہوا؟ چھپ کر نافرمانی کرنا، یہ فسق، اور اعلانیہ ظاہر طور پر نافرمانی کرنا، یہ ہے فجور۔ تو جب فسق و فجور کے معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے کہ چھپ کر یا ظاہر ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ فسق و فجور ہے، تو اب تقوی کے معنی خود بخود متعین ہو گئے کہ چھپ کر اور اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یہ تقوی۔ اگر آپ چھپ کے گناہ کریں گے تو یہ فسق، اعلانیہ گناہ کریں گے تو یہ اعلانیہ فسق جس کو فجور کہتے ہیں۔ تو فسق و فجور ہوا چھپ کر اور اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، تو فسق و فجور کی ضد ہے تقوی۔ اب تقوی کے معنی خود بخود متعین ہو گئے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، نہ تو پوشیدہ طور پر نافرمانی کرے اور نہ ظاہر طور پر نافرمانی کرے۔ جو خلوت میں جلوت میں پوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر ہر حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے اس کو کہتے ہیں متقی، اور جو چھپ کر یا اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اس کو کہتے ہیں فاسق و فاجر۔ جو چھپ کر کرتا ہے وہ فاسق اور جو اعلانیہ کرتا ہے وہ فاجر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، فسق و فجور یہ ہوا کہ چھپ کر یا اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ تو اب تقوی یہ ہوگا کہ چھپ کر اور اعلانیہ طور پر اللہ رسول کی فرما برداری۔ اب آپ نے تقوی کے معنی سمجھ لیجیے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر خلوت میں جلوت میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور جو چھپ کر یا اعلانیہ طور پر نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں سنو، متقی پرہیزگار وہ ہے جو خلوت میں بھی جلوت میں بھی پوشیدہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے، کسی حالت میں نافرمانی نہ کرے۔ اسی واسطے متقی کے معنی لوگ کرتے ہیں ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، فرما برداری کرنا، نافرمانی سے اجتناب کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے۔ دیکھو، جو متقی ہوتا ہے وہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ کوئی اور مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر حالت میں خلوت میں جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے کہ نافرمانی تو کیا، نافرمانی کا تصور بھی اس پر لرزہ طاری کر دیتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق کا تو پاتے ہی، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ زبانی کلامی جمع خرچ نہ کرو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ عملی طور پر ثابت کرو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، خلوت و جلوت ہو ہر حالت میں اللہ سے ڈرو، اور یہ ایمان اور عقیدہ رکھو کہ کوئی دنیا کا آدمی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ احکم الحاکمین تو دیکھ رہا۔ تو جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے وہ خلوت میں بھی جلوت میں بھی اعلانیہ پوشیدہ کسی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کا یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ احکم الحاکمین تو دیکھ رہا۔ تو متقی کون ہے؟ جو خلوت میں جلوت میں پوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر ہر حالت میں اللہ تعالی سے ڈرے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی کا قرب حاصل نہ ہو۔ خوف کے لیے قرب لازم ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سانپ خطرناک جانور ہے یا نہیں؟ شیر، بھیڑیا خطرناک جانور ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا علم ہے کہ سانپ خطرناک جانور ہوتا ہے، آپ کو اس کا علم ہے، مگر آپ پر ڈر طاری نہیں، خوف طاری نہیں۔ علم تو ہے سانپ کے خطرناک ہونے کا، مگر ڈر اور خوف طاری نہیں، اس لیے کہ سانپ آپ کے قریب نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی طرف سے کوئی سانپ آ جائے تو جو ہی آپ کی نظر پڑے گی سینے میں آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اور مولوی صاحب کو کرسی پر چھوڑ کے آپ سب بھاگ جائیں گے، اپنی جوتی بھی نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھیے علم آپ کو پہلے بھی تھا کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے، مگر ڈر طاری نہیں تھا، کیونکہ سانپ کا قرب حاصل نہیں تھا، سانپ آپ کے قریب نہیں تھا، اس لیے ڈر بھی طاری نہیں تھا۔ شیر کے خطرناک ہونے کا آپ کو علم ہے، مگر ڈر طاری نہیں، کیونکہ شیر قریب نہیں، اگر شیر آ جائے تو پھر دیکھو تمہاری کیا حالت ہو۔ بھیڑیے کے خطرناک ہونے کا ہمیں علم ہے، مگر ڈر طاری نہیں، کیونکہ ہم بھیڑیے کے قریب نہیں، بھیڑیا ہمارے قریب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سب جانتے تو ہیں، ہم سب جانتے تو ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، اس بات کا ہمیں علم ہے، مگر صحیح معنوں میں جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں۔ ہم میں اور اولیاء اللہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کو علم بھی ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے، ہمیں صرف علم ہے، قرب کی دولت حاصل نہیں ہے، اس واسطے ہم پر وہ ڈر اور خوف طاری نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ ہم جانتے تو ہیں سب کچھ مگر ڈرتے نہیں، جانتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، جانتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، جانتے ہیں کہ اللہ شاہد ہے، مگر پھر بھی ہم برائیاں کرتے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بولو، اگر ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہو تو ہم برائی کرتے؟ باپ دیکھ رہا ہو تو ہم برائی کرتے؟ استاد یا پیر و مرشد ساتھ ہو یا وہ دیکھ رہے ہو تو ہم برائی کرتے؟ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر حالت میں ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر ہم برائی کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ماں باپ سے پیر استاد سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اصل میں ڈر کیوں نہیں طاری ہوتا کہ ہم اس بات کا علم تو رکھتے ہیں مگر ہمیں قرب کی دولت حاصل نہیں ہے۔ ہم میں اور اولیاء اللہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کو علم بھی ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا۔ تو چونکہ ان کو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے اس واسطے ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وہ ڈرتے ہیں۔ برائی کرنا تو کیا، برائی کا تصور بھی ان پر لرزہ طاری کر دے۔ اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر،
اللہ دیکھتا ہے پھر بھی ہم دن رات برائیاں کرتی ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا زبانی کلامی جمع خرچ ہے، ہمارا حال نہیں. ہم صرف علم رکھتی ہیں مگر قرب کی دولت سے ہم مالا مال نہیں. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو علم بھی ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے، تو ان کی کیفیت ہوتی ہے وہ برائی سے بچتے. اسی واسطے مولانا روم علیہ رحمت القیوم نے ایک شعر فرمایا ہے. مولانا فرماتے ہیں باتیں نہ کرو صاحب قال نہ بنو صاحب حال. فرماتے ہیں قال را وہ گزار مرد حال شو اور پیش مرد کامل پامال شو. فرماتے ہیں باتوں کو چھوڑ، قال را وہ گزار، باتوں کو چھوڑ، مرد حال شو، صاحب حال بن. اور تو صاحب حال نہیں بن سکتا جب تک کسی صاحب حال کے پاس جا کر اپنے آپ کو اس کے پاؤں کی خاک نہ بنا دے. جب تک کسی صاحب حال کی تجھ پر نظر نہ ہو، کرم نہ ہو، تو صاحب حال نہیں بن سکتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم میں اور اولیاء اللہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم ہیں خالی، وہ ہوتے ہیں حالی. ہماری ہیں باتیں، ان کا ہوتا ہے حال. وہ ہر حالت میں اللہ کو اپنے ساتھ سمجھ، خلوت ہو یا جلوت ہو، جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں. پھر برائی کرنا کیا، برائی کا تصور بھی ان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. اور سنو، ہم اہل سنت تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ساتھ سمجھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھتا ہے، رسول اللہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں. اس سے شرک نہیں لازم آتا. اللہ دیکھتا ہے صفت الوہیت کے ساتھ، نبی کریم دیکھتے ہیں نور نبوت کے ساتھ. اللہ دیکھتا ہے خدا ہو کر، سرکار دیکھتے ہیں مصطفیٰ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اس کا رسول بھی تمہارے عملوں کو دیکھے گا. تو اللہ بھی دیکھتا اور رسول اللہ بھی دیکھتے. اللہ بھی ہماری شارک سے زیادہ قریب. اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں سے بنسبت ان کی جانوں کے. ان کی جانیں بھی ان سے اتنی قریب نہیں جتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قریب ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیوبند کے بانی مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اولا بمانا اقرب ہے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہماری جانیں بھی ہم سے اتنی قریب نہیں جتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے قریب. تو اللہ بھی قریب، اس کا رسول بھی قریب. اللہ الہ ہو کر قریب ہے، نبی کریم مصطفیٰ ہو کر قریب. اللہ تعالیٰ صفت الوہیت کے ساتھ قریب ہے، نبی کریم نور نبوت کے ساتھ قریب ہے. اس سے شرک لازم نہیں آتا. تو دیکھو، ہمیں تو اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھتا ہے. پھر بھی اگر ہم شرم نہ کریں، برائی کریں، تو پھر ہم کتنے بے شرم اور بے حیا ہوئے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے. سارا دن تو لہو و لعب میں گما دیا اور رات سو کے گزارا. دن لہو میں
खोना तुझे और रात भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना हम अल्लाह से डरते हैं ना नबी करीम से शर्माते हैं। तो मेरे दोस्तों, हाल ये है कि हर हालत में अल्लाह को अपने साथ समझो, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ समझो। लो ये वजीफा याद कर लो और इस पर अमल करो। हर हालत में अल्लाह को अपने साथ समझो, खलवत हो जलवत हो, ये ईमान और यकीन रखो कि अल्लाह हमें देखता है, अल्लाह हमारे साथ है। इसी तरह ये यकीन और अकीदा रखो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम भी नूरानी और रूहानी तौर पर हमारे साथ हैं और हमें देखते। अगर इस वजीफे पर अमल करोगे तो फिर तुम मुत्तकी बन जाओ, औलिया अल्लाह बन जाओ, तुम्हारा शुमार मुत्तकियों में हो जाएगा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हमें इल्म तो है, डर तारी नहीं, इसलिए कि कुर्ब की दौलत हासिल नहीं। जब कुर्ब की दौलत हासिल हो जाएगी फिर सही मानों में खौफ तारी होगा। तो ये यकीन रखो कि अल्लाह हमारे करीब है, बल्कि अकरब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी जान से भी ज्यादा हमसे करीब है। जब कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाओगे और कुर्ब तुम्हारा हाल बन जाएगा, फिर सही मानों में तुम पर खौफ तारी हो जाएगा। आज देखो कितने मौलवी फिरते हैं, उनके पास इल्म है मगर डर नहीं, खौफे खुदा नहीं। उसकी वजह यही है कि इल्म तो है मगर कुर्ब की दौलत हासिल नहीं। और औलिया अल्लाह के पास इल्म भी होता है और उनको कुर्ब की दौलत भी हासिल होती है। इस वास्ते वो खलवत जलवत में हर हालत में अल्लाह ताला से डरते। तो एक सबक तो ये याद करो कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ जानता देखता है, दिलों के भेद से भी वाकिफ। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी नूरे नबुव्वत से हमारे साथ है और अपनी नूरानियत और अपनी पाक बसीरत से हम सबके ज़ाहिर और बातिन का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। तो पहले तो इस अकीदे पर अमल करना शुरू कर दो, हर हालत में अल्लाह रसूल को अपने साथ समझो, इंशाअल्लाह बहुत सी बुराइयों से बच जाओ। ये सबक याद कर लो, ये सबक कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ, जुबानी कलामी नहीं, हमारा हाल हो जाए, हाल बन जाए हाल। दूसरी बात मैंने अर्ज किया था अल्लाह ताला के जिक्र के मुतल्लिक़। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है तो अल्लाह के जिक्र से। देखो हम दो चीजों का मजमूआ, एक है हमारा जिस्म, एक है हमारी रूह। एक है हमारा जिस्म और एक है रूह। इस जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंकी हुई। जिस्म की गिज़ा है खाना पीना, रूह की गिज़ा खाना पीना, रोटी चावल गोश्त वगैरह नहीं है। रूह की गिज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। बोलो भाई, रूह की गिज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। अगर हम जिस्मानी खुराक न खाएं, खाना न खाएं, पानी न पिएं, तो हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, हमारे जिस्म में कुव्वत रहेगी। खाना पीना छोड़ देंगे तो जिस्म कमजोर हो जाएगा और एक दिन आएगा कि बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि जिस्म को उसकी गिज़ा नहीं मिल रही। इसी तरह रूह को जब रूह की गिज़ा नहीं मिलती तो रूह कमजोर हो जाती, और पै दर पै न मिले तो एक दिन आता है कि वो बिल्कुल मुर्दा हो जाए।
تو میرے دوستو جب ہم جسم کو جسم کی غذا بہم پہنچاتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، قسم قسم کی چیزیں کھاتے، چٹخارے لے لے کے کھاتے، اور بعض مرتبہ اتنا کھا لیتی ہیں کہ گولی کھانے جتنی جگہ بھی نہیں رہتی۔ وہ ایک شخص نے اتنا زیادہ کھا لیا کہ بیچارے کو تکلیف ہو گئی، حکیم نے گولی دی کہ لو یہ کھا لو۔ اس نے کہا اگر گولی جتنی جگہ چھوڑی ہوتی تو وہاں حلوہ نہ ڈال، وہاں کھانا نہ ڈال، پیٹ میں گولی جتنی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم جسمانی غذا اتنی کھاتی ہیں، قسم قسم کی چیزیں کھاتی ہیں، ہر وقت چرو مرو کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں کہ منہ ہلتا رہے۔ ایک دن نہ کھائیں تو جسم کا کیا حال ہوگا؟ تو جسم کی غذا ہے کھانا پینا، روح کی غذا ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ دیکھو بھوکا آدمی ہوتا ہے نا، بھوکا آدمی جب زیادہ بھوک لگ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے بھی وہ پرچھائیاں سی آنی شروع ہو جاتی، اس کی آنکھوں کے سامنے بھی کئی قسم کی چیزیں آنے لگ جاتی، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو سکون، نہ اس کو چین، چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملے۔ چنانچہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے کا 4 روٹیاں۔ بھوک جو لگی ہوئی تھی، صرف 4 نہیں کہا، 7 روٹیاں بھی کہا۔ تو ایک دن ہمیں کھانا پینا نہ ملے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، اور اگر چند دن اس طرح گزر جائیں تو ہمارا رنگ زرد ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا، پیٹ اندر گھس جائے گا، زبان سوکھ جائے گی، ہونٹ خشک ہو جائیں گے۔ تو چند دن ہمیں جسمانی غذا نہ ملے تو ہمارا جسم بہت کمزور ہو جائے گا، اور پے در پے نہ ملے تو پھر ہم مر جائیں گے، جسمانی طور پر ختم ہو گئے۔ تو جسم کو جسم کی غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دن آتا ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح روح کو روح کی غذا نہ ملے تو روح بھی کمزور ہو جاتی، روح کمزور ہو جاتی، ہوتے 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 ایک دن آتا ہے کہ بالکل مردہ ہو، تو روحانی طور پر ہماری موت واقع ہو گئی۔ تو جس شخص کی روح مردہ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اس پر نفسانیت کا، جسمانی قوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور جسمانی قوتیں آپ سمجھتے ہیں، جب جسمانی قوت کا غلبہ ہوگا اور نفس کو اس کی غذا ملی، نفسانیت کا غلبہ ہوگا، تو پھر اس شخص کے خیالات بھی نفسانی، تقاضے بھی نفسانی، کام بھی نفسانی، کیونکہ کھاتا پیتا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، پھر وہ اس قسم کے کام کرے گا۔ یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو بھی تباہ کرے گا اور نسل کو بھی تباہ کرے گا، کیونکہ کھاتا پیتا خوب ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس قوت کا مظاہرہ جائز ناجائز طریقے سے کرتا رہے گا۔ تو جس شخص پر جسمانی قوتیں
کیسے ہیں؟ چار پایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ بدتر، کیونکہ وہ تو حیوان ہو کر بے عقل اور بے شعور ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو تو ہم نے عقل و شعور عطا فرمایا، یہ با عقل اور با شعور ہو کر حیوانوں کی طرح کرتی ہے۔ بولو، جس شخص پر نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کی حالت حیوان جیسی ہو جاتی ہے۔ جیسے حیوان کسی مادہ کو دیکھتا ہے تو ہینگنے لگ جاتا ہے، پیچھے لگ جاتا ہے، نہ وقت دیکھے، نہ موقع، نہ محل۔ اسی طرح ایسے شخص کی حالت ہو جاتی ہے جس پر نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں چند عورتیں لڑکیاں ورکیاں دیکھیں بس لگ گیا پیچھے، کبھی فٹ پاتھ پر ادھر کھڑا، کبھی ادھر کھڑا، کبھی ادھر کھڑا، ہر وقت شکار کی تلاش میں ہے، کیونکہ نفسانیت کا غلبہ ہو گیا۔ خیالات بھی نفسانی، تقاضے بھی نفسانی، کام بھی نفسانی۔ ایسا شخص شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہوتا ہے، مگر حقیقت میں حیوان سے بھی بدتر ہو۔ اور دوسری طرف دیکھیے، اللہ والے روح کو اس کی غذا بہم پہنچاتے ہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اسی واسطے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے جسم کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، مگر دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، کیونکہ دل کی غذا، قلب کی غذا، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اہل اللہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی سانس ان کی غفلت میں نہیں گزرتی۔ اسی واسطے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا فرماتے ہیں بھئی ہمیں تو مرشد نے یہ سبق دیا ہے کہ جو سانس غفلت میں گزری وہ سانس مسلمان نہیں، وہ ناشکری ہے، وہ سانس غافل سانس ہے۔ ہر دم اللہ کی یاد کرنی چاہیے۔ اسی واسطے صوفیاء کرام نے ایک طریقہ جاری کیا جس کو کہتے ہیں حبس دم۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی وقت نکال کے 24 گھنٹوں میں رات کے وقت کوئی وقت نکال کے بیٹھ جاتے اور اپنا سانس روک کر دل سے اللہ کی یاد کرتے، سانس کو روک لیا اور اللہ اللہ اپنے دل کے ساتھ کیا۔ فرض کر لو کہ سانس روک کر 20 مرتبہ انہوں نے دل سے اللہ اللہ کر لیا تو 19 سانس جو غفلت میں گزرے تھے ان کی قضائی ہو۔ اس طرح وہ سانس روک کر اللہ اللہ کرتے ہیں قلبی طور پر، تو کچھ وقت اس میں صرف کرتے ہیں تو جتنے سانس ان کے غفلت میں گزرے ہوتے ہیں ان کی قضائی ہو جاتی ہے، تاکہ ہماری ہر سانس اللہ کی یاد میں ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی لمحہ آپ کا بغیر یاد الہی کے نہیں گزرتا۔ دیکھو اگر کسی کامل کے ساتھ نسبت ہو، تعلق ہو، وہ سبق بتائے تو پہلے تو آدمی ذکر کرتا ہے زبان کے ساتھ اللہ اللہ، پھر اس کے بعد جب زبان کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے تو کرتے کرتے
اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے. زبان سے پھر معاملہ آگے دل تک چلا گیا، ترقی ہوتی، مگر شیخ کی توجہ اور نظر رحمت کا ہونا ضروری. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی زبان کو تالو سے لگا لیتا ہے اور پھر دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. اس کے درمیان بھی ایک منزل ہے. پہلے زبان سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد زبان کو تالو سے لگا لیتا ہے اور سانس کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اندر سانس جائے تو اللہ، باہر سانس نکلے وہ. اندر کو سانس گئی اللہ اور باہر نکلی تو وہ. یہ ہے سانس کے ساتھ ذکر کرتے کرتے پھر اس ذکر کا اثر دل تک پہنچتا ہے تو پھر نہ زبان سے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ سانس کے. ہر وقت اس کا دل جو ہوتا ہے وہ یاد الہی میں لگا ہے. آدمی سویا ہوا ہوتا ہے مگر قلب جاری ہے، بظاہر زبان سے لوگوں سے باتیں کرتا ہے مگر دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کامل کی نظر اور باقاعدہ ذکر الہی کرتا رہے. جینا مدینہ سلسلہ چلتا ہے نا، پہلے زبان سے، پھر سانس کے ساتھ اور پھر دل کے ساتھ کرے. قلب جاری ہو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے قلب کو جاری فرما دیتا ہے. پھر وہ سویا ہوا ہوتا ہے مگر اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ میں جب سو جاتا ہوں، انا اے نیت نام آنے والا یا نام و قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا. میرا دل بیدار ہوتا ہے اور برابر یاد الہی کرتا رہتا. تو اللہ والے ہر حال میں، اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر لیٹے. دائیں کروٹ بائیں کروٹ. لوگوں کے نزدیک سوئے ہوئے ہیں مگر ان کا دل جاری ہوتا ہے، قلب جاری ہوتا. کوئی سانس ان کی غفلت میں نہیں گزرتی. ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. تو جب ذکر الہی کرتے ہیں تو پھر ان کا دل جو ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. ان کا دل مثل آئینہ بن جاتا. چنانچہ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے پر زنگار آ جاتا ہے اسی طرح دل پر بھی زنگار آ جاتا ہے. دل بھی زنگار آلود ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگار چڑھا ہوا ہے. اور یہ زنگار کیسے چڑھتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو اس نقطے کی، کالے نقطے کی کالک اور سیاہی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ برابر گناہ کرتا ہی رہے تو دل پر کالے نقطے پڑتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ نہیں مطلب کہ وہ بوٹی جو ہے وہ پتھر کی طرح یا لوہے کی طرح سخت ہو جاتی ہے. دل کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں. کتنا بھی سمجھاؤ اثر ہوتا ہے. جس کے اوپر، جس کے دل پر نصیحت اثر نہ کرے سمجھو اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کا دل سخت ہو گیا. اسی واسطے اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے دل پتھروں کی طرح سخت نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ بعض پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے، بعض پتھر
ہٹ جاتی ہیں خوف الہی سے اور ان سے رس رس کے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسی ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ نہ یہ اللہ کے حضور گرتا ہے، نہ کبھی اشک بہاتا ہے، نہ کبھی یہ روتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، کتنا سمجھاؤ اثر ہوتا ہے۔ تو دلوں پر زنگار چڑھ گئے، دل کالے ہو گئے۔ حضور نے جب یہ بیان فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگار چڑھ جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کی فما جلاؤہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب لوہے پر برتن پر زنگار آ جاتا ہے تو وہ تو سیکل ہو جاتا ہے، تو دل پر زنگار آ جائے تو پھر اس کا سیکل کیا؟ دل کا زنگار دور کرنا اور دل کو چمکانے کا طریقہ کیا؟ قال ذکر اللہ، حضور نے فرمایا دل کے زنگار دور کرنے اور دل کو چمکانے کا طریقہ ہے، علاج ہے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور ذکر کیا جائے کسی سے پوچھ کر۔ ہو جب ہو کی ضرب مارے گا نا پے در پہ، یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جب لگائے گا نا ضربے اور پے در پہ اس دل کے اوپر الا اللہ کی ضرب کے ہتھوڑے پڑیں گے تو نرم ہو جائے گا، ساریاں سختیاں دور ہو جائیں گی، سارے زنگار دور ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ دل جو ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب دل آئینے کی طرح صاف ہوگا تو آئینے کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس میں نظر آ جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں جو خیال آتا ہے وہ اللہ والے کے دل میں بھی منعکس ہو جاتا ہے، اور اللہ والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ دل میں کیا خیال کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ تو اللہ تعالی کا ذکر جو ہے یہ ہے دلوں کا اطمینان، یہ ہے دلوں کی صفائی کا باعث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا، اسی واسطے ذکر کے بارے میں متعدد آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ کتنا زیادہ کرو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، تم اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں۔ مجنون ہر حالت میں لیلا لیلا ہی کرتا رہتا ہے، تم بھی ہر حالت میں اللہ اللہ ہی کرتے رہو۔ اور ایک بات اور بھی، ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سر کیوں مارتے ہیں، کیا ہے یہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کریں، لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دے۔ اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد ہے، یاد الہی۔ میں اس یاد کی قسمیں بیان کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ چونکہ ذکر کا بیان ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ذکر کر لو، سب دو دانو ہو کے بیٹھ جاؤ، دلوں کو حاضر کر لو اور اپنے دل کی طرف دھیان کرو، اللہ کی طرف خیال کرو، حضور کی طرف توجہ کرو، یہ خیال کرو کہ اللہ کی طرف سے، اس کے حبیب کی طرف سے فیض آ رہا ہے، ہمارے دلوں کے سینوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے دل اور سینے اس فیض کو جذب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے، تو سب ذکر الہی کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ ان کے ذکر کرنے سے جو دولت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ آنکھیں بند کر لو، قلب کی طرف توجہ کرو، اور قلبی توجہ حقیقت میں اللہ کی طرف ہو، اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ
ذکر الہی کرو اس طرح کہ اندر کو سانس جائے تو اللہ، باہر کو نکلے تو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 ہر گدا اب یاد سلطان بود. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی کا نام جپنا یہ بھی ذکر الہی. قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام جپو. وَاذْكُرْ، ذکر کرو، اسم رب، اپنے رب کے
کس ہم؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ، یہ اللہ کا نام جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام جپنا یہ بھی اللہ کا ذکر، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے واسطے، میری یاد کے واسطے نماز قائم ہے۔ قرآن شریف بھی اللہ کا ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر۔ اور سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حضور کا ایک نام ہی ہے ذکر اللہ، قرآن میں بھی فرمایا ذکر الرسول، یہاں رسول جو ہے اس کی طرف ذکر مضاف نہیں ہے، بلکہ رسول بدل ہے۔ کیا مطلب کہ رسول ذکر ہے، ذکر الرسول، اللہ فرماتا ہے میرا رسول ذکر ہے، نبی کریم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نہیں، صریح طور فرمایا، صریح طور پر فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، میرے محبوب میں نے تجھے اپنا ہی ذکر ٹھہرا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، پر جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دیکھو 24 گھنٹوں میں کوئی وقت نکال کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیا، اپنے دل کی طرف منہ جھکا لیا، اندر سانس گیا تو اللہ، باہر نکلا تو ہو، اس کے بعد پھر اپنی زبان تالو سے لگا لو اور پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دل کی طرف خیال کرو اور ادھر حقیقی طور پر دھیان اور خیال اللہ کی طرف ہو، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم خود اپنے دل سے اللہ کی آواز کو سنو، تمہارا قلب جاری ہو جائے، پھر تمہیں خود پتہ چلے گا کہ دل اللہ اللہ کر رہا۔ تو جب دل ذاکر ہو جائے گا تو پھر دل پاک ہوگا، پھر دل مطمئن ہوگا۔ اسی واسطے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اطمینان قلب کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کا بادشاہ بن جائے، امیر بن جائے، وزیر بن جائے، کبیر بن جائے، دولت ہاتھ آ جائے، سب کچھ آ جائے، اطمینان قلب کی دولت حاصل نہیں ہوتی جب تک ذکر الہی نہ کیا جائے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، سب کچھ، مگر اطمینان قلب کی دولت حاصل نہیں، کیونکہ ذکر الہی کو چھوڑے ہوئے، ذکر الہی سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالی کا ذکر قلوب کا اطمینان اور قلوب کا چین ہے، اسی واسطے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے
تو اللہ کے ذکر سے بذکر اللہ تطمئنل قلوب۔ اور دیکھو ایک بات کروں، امام قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت میں الا بذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد حضور ہے، ذکر اللہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا تو نبی کریم کی محبت سے ہوگا، نبی کریم کی یاد سے ہوگا، نبی کریم کی عقیدت سے ہوگا۔ اپنے دلوں میں نبی کریم کو بسا لو، جب تمہارے دل نبی کریم کی یاد کا مرکز بن جائیں گے، جب تمہارے دل مصطفیٰ آباد بن جائیں گے تو تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ تو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے۔ تو دنیا کے دھندے تو ختم نہیں ہونے، کوئی وقت نکال کر یاد الہی کیا کرو۔ اور کسی سے پوچھ لو، دیکھو آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر مولوی جو ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مولوی نہ ہو وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا۔ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ جو بے علم ہوتا ہے، جس کو علم نہیں ہوتا، اس کو تو شیطان فٹ بال بنا لیتا اور ایسے چکر دیتا ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ علم دین کا ہونا ضروری۔ بزرگان دین نے جو شرائط لکھی ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر وہ متباہر عالم نہ ہو تو کم از کم ضروریات دین کا تو اس کو علم ہونا ضروری ہے، کہ وہ سمجھے کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اخلاص کیا ہے، ریا کیا ہے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے۔ ان چیزوں کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو وہ عالم متباہر عالم نہ صحیح، ضروریات دین کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کا علم ضروری ہے ان چیزوں کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ دوسری کیا چیز ہے کہ وہ صاحب اجازت اور خلافت، صاحب اجازت اور خلافت ہو، خود بخود پیر نہ بن بیٹھے، بلکہ کسی کامل پیر کی طرف سے اس کو باقاعدہ اجازت اور خلافت، پیری مریدی کرنے کی آگے اجازت۔ تو تیسرا اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل، یعنی اس کے پیر نے اس کو اجازت دی تو اس کے پیر کو اس کے پیر نے اجازت دی ہو، اس کو اس کے پیر نے اجازت دی ہو، اس طرح سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا۔ تین اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت و سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرتا، یعنی اس کی ظاہری شکل، صورت، لباس شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ چار باتیں پائی جائیں تو اس کی بیعت کرنی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں اس کی بیعت کرنی جائز ہے۔ تو کسی کامل کے ساتھ نسبت پیدا کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے جب تم ذکر کرو گے اور درود شریف وہ پڑھو گے جو اس سلسلے میں چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت علی سے، سارے سلسلے کے وہ بزرگ وہ ایک درود شریف پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو وہ درود مقبول ہے۔ پھر جب تم بھی پڑھو گے تو کڑی سے کڑی مل جائے گی، تمہارا بھی ان کے ساتھ مل کر بارگاہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میں مقبول ہوتا ہے۔ ویسے جب بھی درود پڑھا جائے قبول ہوتا ہے، مگر جو کسی بزرگ کا بتایا ہوا ہوتا ہے، جو کسی سلسلے کا درود چلا آ رہا ہے جس کو سارے بزرگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں زیادہ برکتیں ہوتی، زیادہ قبولیت کے درجے پائے جاتے ہیں۔ تو کاملین سے تعلق پیدا کرو۔ آج میرا یہ مشاہدہ ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، میں نے دیکھا وہی لوگ عقیدے میں پکے اور مضبوط ہیں جن کا کسی کامل پیر سے تعلق، جن کا تعلق نہیں ہے وہ گڑبڑ ہے، تھوڑے بہت ہے، تھوڑی بہت ہی ملاوٹ ضرور ہے، کسی میں 2 آنے، 4 آنے، 6 آنے، 8 آنے، 10 آنے،
گڑڑ گیان میں پکے جو ہیں نا صحیح العقیدہ سنی، وہ وہی ہیں جن کا کسی کامل کے ساتھ تعلق ہے اور نسبت ہے، تو کسی کے ساتھ نسبت پیدا کرو۔ دیکھو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے جو صاحب کرامات ہو، صاحب کرامات ہو۔ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی کرامت الاستقامت علی الحق، حق پر استقامت، ثابت قدمی، خیر من الف کرامہ، وہ 1000 کرامتوں سے بہتر کرامت۔ سلطان العارفین حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ایک شخص 12 سال رہا۔ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، آپ کا لقب ہے سلطان العارفین، عارفوں کے بادشاہ۔ 12 سال ایک بندہ آپ کی صحبت میں رہا۔ ایک دن وہ خیال کرنے لگا کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، ہیں تو بڑے بزرگ، شرع شریف کے بڑے پابند ہیں، مگر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اس کے دل میں خیال آیا، تو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے۔ حضور بھی فرماتے ہیں المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ادھر خیال آتا ہے ادھر پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں کی سی آئی ڈی کرتے ہیں۔ سلطان العارفین اس کے دل کے اس وسوسے پر مطلع ہو گئے۔ کیا وسوسہ اس کو آ رہا تھا کہ ہیں تو بڑے بزرگ، شریعت و سنت کے بڑے پابند ہیں، عالم فاضل بھی بڑے، مگر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کرامت۔ حضرت صاحب نے جب اس کے دل کی کیفیت کو معلوم کر لیا تو اس کو بلایا، فرمایا بھائی ذرا بات سنو۔ جی ابھی تم دل میں کیا خیال کر رہے تھے؟ جی حضرت نے کوئی فرمایا نہیں، شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں، صاف صاف بتاؤ جو خیال تم دل میں کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ حضرت نے کوئی خاص، بھائی تمہیں کہہ جو دیا ہے کہ شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں، صاف صاف بتاؤ۔ اب کیا حضرت بس دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہیں تو بڑے بزرگ، شرع شریف کے بڑے پابند ہیں، عالم فاضل بھی بڑے ہیں، مگر کوئی کرامت نہیں دیتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں تجھے ہوا میں اڑ کر دکھا دوں تو یہ تیرے نزدیک کرامت ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا جی بہت بڑی کرامت، اگر آپ ہوا میں اڑ کر دکھا دیں تو یہ بہت بڑی کرامت۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے نزدیک ہوا میں اڑنا بہت بڑی کرامت ہے تو یہ جتنے کبے، چیلیں، گدے، مچھر اور مکھیاں ہوا میں اڑ رہے ہیں ان سب کو اولیاء اللہ مان، کیونکہ تیرے نزدیک ہوا میں اڑنا بہت بڑی کرامت اور بزرگی، تو جتنے کبے، جتنے چیلیں، گدے، جتنے الو، جتنے پرندے اڑ رہے ہیں، مچھر مکھیاں، ان سب کو اولیاء اللہ غوث قطب ابدال مان۔ وہ بیچارہ شرمسار سا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے پانی کے اوپر چل کر دوڑ کر دکھا دوں تو تیرے نزدیک یہ کرامت ہوگی کہ نہیں؟ کہیں گی بہت بڑی کرامت اگر آپ پانی کے اوپر چل کر دکھا۔ فرمایا جتنے مینڈک، مچھلیاں، یہ سب پانی کے اوپر دوڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو ان کو اولیاء اللہ غوث قطب ابدال مان لے اگر تیرے نزدیک پانی کے اوپر چلنا بڑی کرامت ہے۔ مینڈک چل رہے ہیں کہ نہیں؟ مچھلیاں چل رہی ہیں یا نہیں؟ وہ بیچارہ اور زیادہ شرمسار اور چپ سا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے 12 سال ہو گئے ہمارے پاس رہتے ہوئے، بتا اتنے عرصے میں تو نے ہمیں کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی کام شرع شریف کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا بس ہمارے نزدیک سب سے بڑی کرامت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہزاروں طوفان آ جائیں، ہزاروں آندیاں آ جائیں، ہزاروں چکر آ جائیں، بدعقیدگی کے دورے ہوں، کسی کئی قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، مگر مرد مومن اپنے مقام سے ایک ذرہ بھر ادھر ادھر نہ ہٹے، ثابت قدم رہے، اس کے قدموں میں تزلزل پیدا نہ ہو، شریعت اور سنت اپنے عقیدے اور ایمان پر مضبوط رہے۔ فرمایا ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑی کرامت۔ امام حسین نے یہی ایک کرامت دکھائی تھی، دنیا آج تک گیت گا رہی، حق پر ثابت قدم رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے سارا خاندان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنتے دیکھ لیا، حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، آج تک یہ پڑھا جا رہا ہے شاست حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو میاں یہ دیکھو، جو حق پر ثابت قدم، صحیح العقیدہ، عالم ہو، شریعت و سنت کے مطابق عمل کرتا اور صاحب اجازت اور خلافت ہو اور اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک صحیح ہو، تو بس یہ نہ دیکھو کہ یہ ہوا میں اڑتا ہے یا نہیں اڑتا، یہ نہ دیکھو پانی پر دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا، اس سے نسبت اور تعلق پیدا کر لو اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر فکر کرو گے تو انشاءاللہ جلدی نسبت حاصل ہو جائے گی، جلدی تعلق پیدا ہو جائے گا اور کرم کے دروازے کھل جائیں۔ تو یہ جو اجتماع ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کی جائے، ان کو بتایا جائے تقویٰ کس کو کہتے ہیں، متقی کب بنتا ہے، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے کہ قرآن بھی متقیوں کے واسطے ہی ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو متقی نہیں ان کو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، انما یتقبل اللہ من المتقین، عبادتیں بھی متقیوں کی قبول ہوتی ہیں، جو غیر متقی ہیں فاسق فاجر ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس اجتماع کا مقصد یہ ہے لوگوں میں اخلاص پیدا کیا۔ اخلاص کس کو کرتے ہیں، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح لوگوں کے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کیا جائے، نبی کریم اسی واسطے تشریف لائے تھے وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان کو پاک کرے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ قلب کا تزکیہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس اجتماع کا مقصد بڑا پاکیزہ ہے، کوئی گڑبڑ وہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھو اور پھر دعا کرو۔ کل جمعہ ہے، کل جمعے میں تشریف لائیے گا اور تشریف لا کر شروع پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جان کر کافی سہارا، میرے آقا لے لیا ہے در
تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گنوائی اے عرب والے دہائی کیجیو مشکل کشائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے سبز گنبد کے مدین السلام اے رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقلنا على سنة حبيبك على حبيب محمد اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب صحابة حبيبك وحب أهل بيت حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يقرؤون القرآن في قبورهم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يصلون في قبورهم رب کریم حاضرین غائبین اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد نصیب فرما اے اولادوں کو اولاد حریہ عطا فرما ہمارے جتنے بھی حاجات ہیں یا اللہ سب کو قبول و منظور فرما حرمین طیبین کی ہر سال زیارت نصیب فرما اپنے راہ میں شہادت کا مرتبہ شہادت کی موت اور اپنے قلب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفن نصیب فرما ہمارے علامہ خطیب پاکستان بیمار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور ہماری اولاد میں آل میں ہمارے رزق میں ہماری عمر میں برکت عطا آمین یا رب العالمین حق سید المرسلین وبحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام نے جان کر کافی سہارا اور حضور لے لیا ہے در تمہارا خالق کے وارث